Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम बाब अव्वल सबक नंबर 27 सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 5 का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। बिस्मिल्लाह, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, हम आज क्या करेंगे, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि सूरतुल फातिहा की 5वीं आयत में हमने जो दुआ की थी कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी हमें सीधा रास्ता दिखा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुआ के जवाब में हमें कौन सा रास्ता दिखाया। यानी हमारी जो दुआ हमने की थी सूरतुल फातिहा में, उसका फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कैसे कबूल फरमाया, कौन सा रास्ता हमें दिखाया, उसकी हमने बात करनी है। आज हमें ये पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है जिस पर अमल करते हुए हम दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियां हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो उसी रास्ते की बात करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें क्या चीज अता फरमाई। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट पेज पे हमने दुआ की थी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। सूरतुल फातिहा में हमने दुआ की थी कि ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, और इसके फौरन बाद अगली ही सूरत में यानी सूरतुल बकरा में इस दुआ का जवाब दे दिया गया। पहली और दूसरी आयत का तर्जमा है अलिफ लाम मीम, ये किताब कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि ये अल्लाह ताला से डरने वालों को सीधे रास्ते की हदायत देती है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल फातिहा के फौरन बाद सूरतुल बकरा जो अगली सूरत आती है, उसी में उस दुआ का जवाब दे दिया और फरमाया कि ये किताब यानी कुरान पाक जो है, इसमें कुछ शक नहीं है कि ये अल्लाह ताला से डरने वालों को सीधा रास्ता दिखाती है, सीधे रास्ते की हदायत देती है। यानी इस किताब में हमारे लिए अहकाम लिखे हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। यानी हमारी जिंदगी के सारे मामलात की हदायत इस कुरान पाक में है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये किताब, ये कुरान, जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, वो हमें अता फरमाया। ओके, ये कुरान हमारे लिए किताब हदायत और रहनुमाई है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि जो हमारी नाजिल की हुई इस हदायत की रोशनी में जिंदगी गुजारेंगे तो इन्हें ना कोई खौफ होगा और ना ही कोई गम। यानी वो लोग जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस हदायत पर, कुरान पाक की हदायत पर और इस हदायत की रोशनी में जो जिंदगी गुजारेंगे, तो इन्हें ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम होगा। यानी ना आगे का कोई खौफ होगा, ना डर होगा कि हमारे साथ क्या होगा, और ना उनको अपनी गुजरी हुई जिंदगी का कोई गम होगा कि वो उस पर पछताए कि हम लोग जो है यानी इस तरह सोचें कि हाय हम लोग जो है वो यानी ये काम क्यों करते रहे, नमाजें क्यों पढ़ते रहे, रोजे क्यों रखते रहे। उनको इस चीज का गम नहीं बल्कि खुशी होगी कि हम लोग जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो हदायत पर हमने काम किया, उन पर अमल किया, और आज हम जो है बहुत अच्छे रहे। क्योंकि शायद कोई और मजहब के लोग सोचते हों कि मुसलमान जो है वो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, मुसलमान एक मुश्किल जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमें इस पर कोई गम नहीं होगा और ना हमें आने वाले वक्त का खौफ होगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम आगे तैयार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत, वो जन्नत वाला घर जहाँ पे नहरें बह रही हैं, जहाँ पे के जो है बहुत सारी नेमतें हैं, वो हमारा जो है मकसद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हासिल करना हमारा जो है वो जिंदगी का मकसद होना चाहिए। और
اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اس ہدایت کی روشنی میں زندگی گزاریں گے، یعنی جو قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آگے آنے والے وقت کا، اور غم ہوتا ہے پیچھے جو زندگی گزر گئی اس کا۔ تو مومنوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اب یہاں سے پڑھیں گے، قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے آخری پیغام ہے، یعنی یہ اللہ رب العزت کا آخری پیغام ہے، جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ پچھلی آسمانی کتابوں کی یعنی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ان سب کی تصدیق کرتا ہے قرآن پاک، یعنی پچھلی آسمانی کتابوں کی، پچھلی پیغمبروں کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور یہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اسی لیے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، کہ وہ آخری نبی ہیں، نبیوں کی مہر ہیں، یعنی ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور اب یہی قرآن سارے انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آخری پیغام ہے، لہذا ہر کسی کے لیے یہی زندگی کی کامیابی کا واحد ذریعہ اور جنت میں سلامتی والے گھر کا راستہ ہے، یعنی یہی وہ راستہ ہے، اسی پر چلتے ہوئے ہم جنت میں اور اس سلامتی والے گھر میں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت سے پہنچ سکتے ہیں۔ اوکے، اب نیکسٹ پیج پہ جائیں گے، اور سب سے پہلے ہم سورہ یونس جو کہ 10 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیات 57 اور 58، یہ دو آیات پڑھیں گے۔ اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے آپ کو یاد ہے کیا کرنا ہوتا ہے؟ تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، بے شک تمہارے پروردگار کی طرف سے آ گئی ہے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ یہ کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ یہ قرآن پاک کو کہا جا رہا ہے کہ ہدایت ہے، نصیحت ہے، اور شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ قل بفضل اللہ و برحمتہ، کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے۔ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی سوچیں کہ ہر چیز سے بہتر ہے، گھر سے بہتر ہے، مکان سے بہتر ہے، دکان سے بہتر ہے، کاروبار سے بہتر ہے، یعنی اس کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آ جائیں تو بڑی سے بڑی گاڑیوں سے بہتر ہے، موبائلوں سے بہتر ہے، ہر چیز سے بہتر ہے۔ یعنی قرآن پاک اتنی خوشی ہونی چاہیے ہمیں کہ یہ ہمارے پاس قرآن پاک ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک ہمیں آگے کا بتاتا ہے، وہ خبریں دیتا ہے، جنت اور دوزخ کی وہ باتیں بتاتا ہے جو کہیں اور سے ہمیں نہیں مل سکتی، کہیں اور سے ہمیں نہیں مل سکتی، اور یہ ہمارے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، جیسے کہ غصہ، نفرت، حسد، لالچ ہو گیا، ان ساری بیماریوں کی شفا قرآن پاک میں ہے، اور یہ بیماریاں انسان کو تنگ کرتی ہیں، انسان کو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، تو ان سب بیماریوں کی شفا قرآن پاک میں ہے، اور نصیحت ہے رب کی طرف سے، اور رحمت ہے پروردگار کی طرف سے، اور یہ وہ تمام چیزوں سے بہتر ہے جو انسان جمع کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس چیز سے خوش ہوں، اس چیز کو، قرآن پاک کو حاصل کر کے اور قرآن پاک کو پڑھ کے اور قرآن پاک کے مطابق زندگی گزار کر وہ خوش ہوں۔ اب یہاں سے پڑھیں گے سورہ یونس کی یہ آیت اللہ رب العزت کے ہم انسانوں پر ایک احسان کی طرح ہے، یعنی یہ آیت اللہ رب العزت کے ایک احسان کی طرح ہے، اللہ رب العزت کی ایک مہربانی کی طرح ہے، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک
اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن پاک ہمیں زندگی کو اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق کامیابی سے گزارنے کی نصیحتیں اور ہدایت ملتی ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ رب کے حکم کے مطابق کامیابی سے گزارنے کی زندگی کو کامیابی سے گزارنے کی نصیحتیں اور ہدایات ملتی ہیں، اور اس میں ہمارے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ یعنی دلوں کی ایسی بیماریاں جن کا علاج کہیں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، جن کی دوائی کہیں کسی میڈیکل سٹور سے نہیں مل سکتی، ایسی دلوں کی بیماریوں مثلا غصہ، نفرت، حسد، لالچ، غم اور خوف، ان سب کی دوا اور علاج قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ہماری ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو ہم جمع کرتے ہیں، اور یہ سب چیزوں سے اس لیے بہتر ہے کہ قرآن پاک سے ہی ہمیں دل کا سکون ملتا ہے، اور ہم ہر خوف سے اور غم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہ ہمیں اس کے ملنے پر خوشیاں منانی چاہیے، بے شک ہمیں اس کے ملنے پر خوشیاں منانی چاہیے، رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس پروردگار نے ہمیں آگے آنے والی زندگی کے بارے میں بتایا اور اس کی ساری خبریں دیں تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں۔ اوکے، نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم کہیں گے الحمدللہ، اپنے رب کا شکر ادا کریں گے کہ ہم سب تعریفیں اور کل شکر اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور ہم شکر اس لیے کر رہے ہیں کہ آج ہم نے یہ جانا کہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، جس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے واضح احکام موجود ہیں، جن کو بار بار مختلف انداز میں دہرایا گیا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں جو احکام ہیں ان کو بار بار اور مختلف انداز میں دہرایا گیا ہے، اور سمجھنے کے لیے انتہائی آسان بنایا گیا ہے۔ یعنی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا گیا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ایک پر نور کتاب ہے، یعنی نور سے بھری ہوئی کتاب ہے، یہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے، یعنی لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ سورہ آل عمران میں قرآن پاک کو حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کہا گیا ہے، اور یہ ایک حدیث جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک صحابی تھے، اور جو ہے ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری جو روایات ملتی ہیں، بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں، تو یہ بھی انہی سے ایک روایت ہے، اور اس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ حبل اللہ کہا گیا ہے قرآن پاک کو، رائٹ؟ تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ قرآن پاک کو اللہ رب العزت کی رسی کہا گیا ہے۔ اوکے، اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، اور اب یہی ہمارے لیے حق کے فیصل اور میزان اور فرقان ہے، اور یہ تینوں لفظ جو ہیں حق کے فیصل اور میزان اور فرقان، ان کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے حکم کے مطابق کہ ہر کسی کے عمل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کو حق کے فیصل کہا جاتا ہے کہ فیصلے کا حق قرآن پاک کے پاس ہے، یعنی قرآن پاک کے مطابق، قرآن پاک میں دیے گئے احکام کے مطابق ہی ہمیں سارے فیصلے کرنے ہوں گے یا کیے جانے چاہیے، اور یہی حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کا معیار اور اسے ناپنے کا پیمانہ یا ترازو ہوگا۔ یعنی میزان ہوتا ہے پیمانہ ناپنے کا یا تولنے کا، اور فرقان ہوتا ہے کہ جھوٹ اور کے درمیان فرق کرنے کا معیار، یعنی تولنا، ناپنا یا تولنے کا بھی پیمانہ بھی ہے اور فرق کرنے کا پیمانہ بھی ہے۔ یہی قرآن پاک یعنی ہمارے لیے میزان ہے اور فرقان ہے۔ اوکے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے احکام کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں اور ان پر احسن طریقے سے عمل کریں انشاءاللہ۔ تو اب ہم نے یہی بات جو ہے
4 लोगों तक आगे इंशाल्लाह पहुंचानी है। ये हमारी ड्यूटी है, लेकिन हम पहुंचा तब सकेंगे जब हम 4 बातों को कम से कम समझेंगे। तो ये जो टॉपिक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सूरतुल फातिहा में की जाने वाली दुआ के जवाब में क्या अता फरमाया, तो उसका जवाब है हमें कुरान पाक अता फरमाया। और कुरान पाक को क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये क्या है, ये हब्लुल्लाह है। और फिर क्या फरमाया कि ये हमारे लिए मीज़ान है और फुरकान है, और ये हमारे लिए नसीहत है और दिलों की बीमारियों की शिफा है, और ये हर चीज़ से बेहतर है जो हम जमा करते हैं। और इसी पे हमें खुश होना चाहिए, खुशियाँ मनानी चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। बस ये 4 पॉइंट आप लिख लीजिए अपने पास नोट कर लीजिए, और यही 4 पॉइंट आपने आगे इंशाल्लाह पहुंचाने हैं लोगों को। 4 लोगों को कम से कम आगे पहुंचाने हैं। राइट जी? चलें शाबाश। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।